अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल तुझ पे हार गया, अब्दुल अहद बट, किस्त नंबर 12, आखिरी किस्त। एक दिन के बाद इरम इस वक्त घर पर ही मौजूद थी और बार बार घर के दरवाजे पर कोई बेल बजा रहा था। वो उड़ती हुई बाहर की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने ही दिलनशीन को खड़ा हुआ पाया और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर शदीद हैरानगी के तासुरात फैले। दिलनशीन, तुम यहाँ? उसने उसे घर के अंदर दाखिल करते हुए जैसे इसके साथ इसका सामान भी देखा तो मज़ीद हैरान होते हुए सवाल किया। जब दिलनशीन आंखों में नमी लिए हुए इसके गले से लगी और एक लम्हे के लिए फूट फूट कर रो दी, जिस पर इरम को मज़ीद हैरानगी हुई। क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही, और तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? वो चंद लम्हात बाद से खुद से दूर करते हुए पूछी, जिस पर दिलनशीन ने सर नफ़े में हिलाते हुए इसकी तरफ देखा। कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? इरम, शाइस्ता खाला को हमारी शादी की सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। इरम के किए गए सवाल का दिलनशीन ने जवाब दिया तो इरम के चेहरे पर मज़ीद हैरानगी के तासुरात फैले और उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। इन्हें सारी हकीकत मालूम होगी, लेकिन कैसे और कब? ये सब कुछ उन्हें कैसे पता चला? इरम ने एक और सवाल किया। और कौन कर सकता है ऐसी घटिया हरकत, सिर्फ और सिर्फ इसके सिवा? नरवीन ने किया है सब कुछ। वो हमारे कमरे के बाहर खड़ी थी, लेकिन हमें इसके बारे में इल्म नहीं था। और बातों ही बातों के दौरान जब मैंने वजदान से ये कहा कि हमारी शादी सिर्फ कागज़ की हद तक है, तो उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और जाकर खाला को सुनवा दी। और इसके बाद वो तमाशा लगा कर घर में कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, उस वजह से खामोशी से यहाँ पर वापस आ गई हूँ। दिलनशीन ने जब उसे सारी बात बताई तो सामने खड़ी हुई लड़की ने उसे तसल्ली देते हुए अंदर की जानिब बिठाया। वहीं दूसरी तरफ वजदान के घर में भी मामलात मुख्तलिफ नौइयत के थे। वह इस वक्त अपनी खाला के सामने बैठा हुआ था और उसके माथे पर बल थे, जबकि शाइस्ता उससे मज़ीद गुस्से में नज़र आ रही थी। खाला, आपको ये नहीं करना चाहिए था। उसे यहाँ से निकालना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बीवी है वो मेरी। वजदान ने जब ये कहा तो शाइस्ता की निगाहों ने उसकी तरफ देखा। बीवी है तुम्हारी? बीवी है तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो तुम्हारी बीवी है? तुम दोनों ने इतना बड़ा धोखा दिया हम सबको, इतना बड़ा खेल खेला, और वो लड़की जिसके बारे में कुछ भी हमें इल्म नहीं था, उसे मैं अपनी बहू बना कर ले आई। और अब तुम मुझे कह रहे हो कि इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद भी मैं इसे यहाँ पर अपने सर का ताज बना कर रखती। शाइस्ता इस वक्त किसी किस्म की बात सुनने के मूड में नहीं थी। इसी वजह से नहायत गुस्से से बोले तो वजदान अपनी जगह से खड़ा हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने आपके प्रेशर में आकर इस रिश्ते से और इन जिम्मेदारियों से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, लेकिन इसकी हकीकत सिर्फ चंद दिन तक चली थी। उसके बाद से तकरीबन हर मामला बदल चुका है। हाँ, हम दोनों ने ये नहीं सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से कभी हमें मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो चुका है। और आप भी तो यही चाहते हैं कि मैं किसी ऐसी लड़की के साथ रहूं जिसके साथ मुझे मोहब्बत हो, तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दिलनशीन ही है। वरदान की बात सुनते हुए शाइस्ता ने आंखें छोटी करते हुए इसको देखा और गुस्से से वो भी अपनी जगह से खड़ी हुई। तुम इससे मोहब्बत करते हो, लेकिन वो तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि अगर वो तुमसे मोहब्बत करती होती तो कभी भी ये ना कहते कि तुम उसके सिर्फ कागज़ की हद तक शौहर हो। शाइस्ता की ये बात सुनते हुए तो उसे यूँ लगा जैसे वो अपना दिमाग किसी दीवार में जाकर दे मारे। अब अभी तक बात को समझी ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने अभी तक इस बात का इजहार नहीं किया, लेकिन हकीकत ये है कि हम दोनों एक दूसरे के आदी हो चुके हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं, और मैं हर सूरत उसे इस घर में वापस लेकर आऊँगा, फिर चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये कहते हुए वहाँ से उठा और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जबकि शाइस्ता ने माथे पर बल लिए उसकी तरफ देखा, मगर उससे कुछ भी न कहा। इतनी बड़ी हकीकत को जानने के बाद वो काफ़ी गुस्से में थी, और इसी गुस्से में उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया था दिलनशीन को, और इसके साथ ही उसे इस घर से जाने के लिए भी कहा, जिस पर वो खामोशी से चली गई। वजदान जिसे रोकने की कोशिश की थी, मगर दिलनशीन ने खुद ना रुकना चाहा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब जो कुछ हो गया उसके बाद यहाँ पर रुकने का जवाज़ नहीं बनता। इसलिए उसने यहाँ पर रुकने की बजाय यहाँ से जाने का फ़ैसला किया, ताकि हर एक मामले को इसके दुरुस्त राह पर लाया जाए। वजदान उस वक्त उसके घर पहुंचा जहाँ से वो दिलनशीन को ब्याह कर लेकर गया था। उसे जैसे दरवाजे पर दस्तक दी तो इरम ने दरवाज़ा खोला और उसे वहाँ देखते हैरान भी हुई, मगर वजदान के कहने पर अंदर दाखिल होने दिया और इस वक्त दिलनशीन के सामने खड़ा था। मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ।
دل نشین نے اسے اس کے یہاں پر آنے کی وجہ طلب کی تو اس نے اپنے جواب دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکراتی ہوئی سرنفی میں ہلایا۔ ایسا ممکن نہیں ہے اب۔ بہتر ہے کہ تم جس ارادے سے آئے تھے اس ارادے کو یہیں پر ہی چھوڑتے ہوئے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والی ہوں۔ دل نشین نے واضح طور پر اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو وجدان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مگر تم ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ وہ بس کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے یہ کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں، جانتی ہوں، لیکن فکر مت کرو، میں تم سے وہ رقم وصول نہیں کروں گی جس کی وجہ سے اتنا بڑا جھوٹ کا کھیل کھیلا تھا ہم دونوں نے۔ اب ہمارے درمیان کچھ نہیں رہا تو اور نہ ہی آگے کچھ ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے دل نشین نے رخ موڑ لیا، جس پر وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم جو فیصلہ کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے؟ وجدان کے کیے گئے سوال کو سنتے اس نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل، مجھے پورا یقین ہے کہ جو فیصلہ بھی میں کر رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں مزید اس جھوٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی ہمارے درمیان کوئی اور رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کریں گے کیا؟ ویسے بھی اس رشتے سے نہ تو اب کوئی خوش رہے گا اور نہ ہی کسی کو ہمارے ایک ساتھ ہونے سے کوئی خوشی ہوگی۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور یہی سمجھنا کہ تمہاری زندگی میں ایک خواب بن کر آئی تھی میں، اور بیدار ہونے پر وہ خواب ختم ہو گیا۔ خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے دل نشین نے وجدان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کے ساتھ بالکل زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ ارم جو باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اس نے اندر آتے ہوئے حیران کن نگاہوں سے دل نشین کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت نمی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تم نے یہ کیوں کہا؟ وجدان تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہو، جبکہ وہ تمہیں خود لینے بھی آیا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارم نے دل نشین سے سوال کیا۔ مجھے جو بھی کرنا تھا وہ میں نے کیا۔ میں جانتی ہوں تم یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا۔ اب یہ مت کرنا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، کیونکہ یہ بات میں نے خود تمہاری باتوں اور تمہاری آنکھوں میں نوٹ کی ہے، اور تمہاری آنکھوں کی نمی یہی ساری حقیقت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے۔ جب وہ تمہیں خود لے آیا تھا تو تمہیں اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی کہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگا ہے؟ ارم لہجے میں غصے کے تاثرات لیے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تو اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ ہم دونوں کی شادی سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اس کی خالہ مزید اپنی طبیعت ہماری وجہ سے خراب کریں۔ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو رشتہ ختم ہو ہی جانا تھا، یہ پھر جلدی ہو رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کہتے ہوئے دل نشین وہاں سے چلی گئی، جب ارم نے بے بس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ یہ کیا ہے؟ نرمین نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے وجدان سے سوال کیا، جو سنجیدگی سے بھرپور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم دیکھ سکتی ہو کہ اس پر صاف طور پر لکھا گیا ہے میری اور تمہاری آج سے کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی رابطہ ہوگا۔ آج کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور تمہارے تمام تر شیئرز کے پیسے میں تمہیں ٹرانسفر پہلے ہی کروا چکا ہوں، اور ان کی رقم کافی حد تک زیادہ ہے۔ جتنے کے ہیں اسے سمجھو 3 گنا زیادہ رقم ہی دی ہے تمہیں، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ یہاں کا رخ مت کرنا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو نرمین کے چہرے پر شدید حیرانگی پھیلی۔ نہیں، تم اس طرح بالکل بھی نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ۔ کرنے کو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تم اس وقت اس بات کو جانتی نہیں ہو، تو بہتر ہے کہ میرے ساتھ بحث مت کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ جو کچھ تم نے میری زندگی میں تباہی لانے کے لیے کیا، اس کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نہایت غصے سے اس کی جانب دیکھتے بولا تو نرمین نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا، مگر وجدان نے اس کی اس عمل کو ناکام بناتے ہوئے خود کو پیچھے کی جانب بڑھایا۔ مجھ سے یوں نظریں مت موڑو، یقین کرو میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن میں کیا کروں، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، صرف اور صرف محبت کی وجہ سے۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی تو وجدان نے ماتھے پر بل لیے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ تم محبت کرتی ہو مجھ سے، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور اس بات کو تم اچھے طریقے سے سمجھتی ہو، کیونکہ نہ ہی میں نے تمہیں کبھی اس کے متعلق کوئی اشارہ دیا ہے اور نہ ہی کبھی اس کے متعلق کوئی بات کہی ہے۔ تو پھر تم نے خود سے ہی یہ کیسے عزم کر لیا کہ تم میری زندگی میں سے میری محبت کو نکال کر خود جگہ لے لو گی اس کی؟ نرمین، میں نے تمہیں اپنی دوست سے بڑھ کر کبھی کچھ نہیں سمجھا ہے، سمجھی تم؟ یہ کبھی مت سمجھنا کہ میں تمہاری ان باتوں پر یقین کر کے تمہارا ساتھ دوں گا۔
میری محبت صرف اور صرف ایک لڑکی ہے اور وہ ہے دل نشین، جس کو آج نہیں تو کل میں حاصل کر لوں گا، اور ہمارے درمیان بھی کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ اور اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سب کچھ اس کا ہی نتیجہ ہے۔ رہی بات محبت کی، تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خاطر اپنی محبت کو قربان بھی کرنا آنا چاہیے۔ دھوکے بازی اور فریب سے صرف اور صرف دکھ اور نفرت ہی ملتی ہے۔ آج کے بعد کبھی بھی اس کمپنی یا میرے گھر کا رخ کرنے کی ہمت مت کرنا۔ آئندہ میں اس بات کو برداشت نہیں کروں گا۔ وہ لہجے میں شدت اور چہرے پر شدید غصے کے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ یہ تمام الفاظ کر کے وہاں سے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ اسے جاتا ہوا دیکھ کر نرمین کی آنکھوں میں شدت سے آنسو پھیلے تھے۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ وجدان کی زندگی میں اس کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد جو بچی جگہ ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور اب وہ کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، جبکہ اس آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے دامن نہ چھوڑا تھا۔ وہ اس وقت اپنی خالہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شائستہ نے اسے اس کی حرکت پر کئی گلے کیے تھے، جسے سنتے ہوئے بولنے کی باری اس کی تھی۔ میں جانتا ہوں خالہ کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن ایسا کرنے پر مجبور بھی مجھے آپ کی بیجا ضد نہیں کیا ہے۔ آپ کی زندگی کی وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے کانٹریکٹ میرج کر لینی چاہیے، کیونکہ میں شادی کے جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی لڑکی پسند تھی، خاص کہ وہ لڑکیاں جنہیں آپ میرے لیے پسند کر کر کے رکھے ہوئے تھیں۔ اسی وجہ سے میں نے دل نشین سے کانٹریکٹ میرج کی، کیونکہ اسے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، اسے اپنے گھر کا قرض ادا کرنا تھا۔ اس وجہ سے 7 ماہ بعد شاید یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی، لیکن یقین کریں اس 7 ماہ کے گزرنے سے پہلے ہی وہ لڑکی میرے دل میں اپنا گھر بسا چکی ہے۔ وہ ساری بات ان کے سامنے رکھتا آخر میں دل نشین کی محبت کے بارے میں بتاتے انہیں سمجھا رہا تھا، اور اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ دل نشین وہ لڑکی ہے جس نے نہ صرف میری زندگی کو بدلا، بلکہ اس نے ہر قسم کی برائی کو بھی مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ یقین کریں، میں اس شادی کرنے سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس کے میری زندگی میں آنے کے بعد اس کو دیکھ کر، اس کی بات مان کر آج الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہوں۔ وہ لڑکی چاہے آپ کو بری لگے، لیکن اس لڑکی میں اگر ایک برائی ہے تو ہزاروں خوبیاں ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسے میں نے مجبور کیا تھا، کیونکہ مجھے بھی ضرورت تھی، اور اس کی مجبوری صرف اور صرف یہ تھی کہ اسے اپنے گھر کا کرایہ ادا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرنے کے لیے راضی ہی نہ ہوتی۔ وہ اب ساری باتیں ان کے سامنے رکھ رہا تھا، جنہیں سنتے ہوئے شائستہ کے چہرے کے تاثرات لمحہ بہ لمحہ بدل رہے تھے، اور اس کے ساتھ جب وجدان نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے خاموشی کے دامن کو پکڑا تو وہ ایک گہری سوچ میں مبتلا ہوئی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ان کے سوال کو سنتے ہوئے اس نے فوراً سر ہاں ملایا۔ جی خالہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جو جھوٹ تھا وہ آپ کے سامنے پہلے ہی کھل چکا ہے، اور اب صرف ایک حقیقت رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ میں دل نشین سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے ان کے کیے گئے سوال کا جواب دیا تو شائستہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ جانتی ہوں میں کہ تم اس سے محبت کرتے اور اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتے، اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن اتنی سزا تو تمہارے لیے اور اس کے لیے بنتی تھی جو تم لوگوں نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ میں نے تم پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا، اگر ہاں ڈالا تو صرف اور صرف اس وجہ سے ڈالا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ خوش رہو، اور تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہو جو تمہیں سنبھالنے کے لیے ہو۔ میں شادی کے لیے صرف اس وجہ سے فورس کر رہی تھی۔ اگر تمہاری شادی میں نے اپنی مرضی سے ہی کروانی ہوتی تو یقین کرنا کبھی بھی اس شادی کو نہ ہونے دیتی۔ میں نے صرف اس لیے اس رشتے کو قبول کیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم خوش رہو، اور جس میں تمہاری خوشی ہے اس میں میری خوشی ہے، اور ابھی میں تمہاری خوشی سے انکار نہیں کروں گی۔ اس تھوڑی سی سزا دینا چاہتی تھی تاکہ تمہیں احساس تو ہو، اتنی بڑی سچائی کو چھپانا آسان نہیں ہوتا۔ خیر، وقت گزر چکا ہے، وہ دوبارہ اس قسم کی احمقانہ حرکت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب کل صبح 10 بجے تیار رہنا، ہم دل نشین کو لینے جائیں گے۔ شائستہ نے اپنی ساری بات مکمل کرتے آخر میں ایک ایسا جملہ ادا کیا جسے سنتے ہوئے اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا سچ میں؟ مجھ میں؟ شائستہ کی یہ بات سنتے اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم کر، جبکہ شائستہ نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم کر اسے شدید خوش پایا۔ دل نشین اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے شائستہ اندر داخل ہوئی تو اس نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر سوالات بھی پھیلے، اور وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں؟ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جب بھی شائستہ نے اپنے بیگ کو اس کے بیڈ پر رکھا اور خود اس کے سامنے بیٹھی۔
اتنا حیران کیوں ہو رہی ہوں تو مجھے یہاں دیکھ کر؟ کیا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ میرا مطلب نہیں تھا، میں تو بس… یہ فضول باتیں چھوڑو، میں یہ باتیں کرنی نہیں آئی ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں، میرے سامنے مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے تم سے۔ ان دونوں میں کے درمیان بات چل رہی تھی کہ اس کی بات کو کاٹتے شائستہ نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ تیز دھڑکنوں کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جبھی شائستہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میں یہاں تمہیں لینے آئی ہوں۔ دل نشین نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات واضح ہوئے۔ مجھے؟ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے کانوں سے سنی گئی بات پر یقین آیا تو وہ حیرانگی سے بولی، جس پر شائستہ نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا۔ جو غلطی تم دونوں نے کی تھی اس کی اتنی سزا تو مجھے لگتا ہے تم دونوں کو ملنی چاہیے تھی۔ خیر، شاید تم بھی جانتی ہو اور میں بھی اچھے طریقے سے جانتی ہوں گی کہ وجدان تمہیں بے انتہا چاہتا ہے اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں اس کی محبت کو یوں قربان نہیں ہونے دے سکتی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ اب وہ کچھ اور طریقے سے عمل میں آیا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ خیر، میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے بغیر وہ ادھورا ہے۔ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی میں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہو، تو اب انکار مت کرنا۔ تو پھر تو میرے بیٹے کے ساتھ اس گھر میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اسے اتنی ہی محبت دے سکتی ہو جتنی وہ تم سے کرتا ہے؟ شائستہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے یہ تمام الفاظ کیے اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک اور سوال کیا، جس پر ایک لمحے کے لیے دل نشین نے اپنی آنکھوں سے نمی کو صاف کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے، مگر میں مجبور تھی، لیکن یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس سے محبت کر بیٹھوں گی۔ ہاں، اس سے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ شائستہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے جب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس کے چہرے پر واضح مسکراہٹ پھیلی اور وہ ان کی طرف بڑھی۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ چلو، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اب اسے مزید انتظار مت کرواؤ۔ یہ کہتے وہ اپنی جگہ سے کھڑی اور اسے لیے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ 2 سال بعد 2 سال گزرتے تھے۔ اب ان سب کی زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ دل نشین اور وجدان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر محض 9 ماہ تھی، اور ان کی زندگی بہت خوشحال طریقے سے گزر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایرم اور ساحر کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور ان کی شادی کو تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے۔ وہیں دوسری جانب نرمین، جس نے بہت برا کیا تھا، اس نے بھی اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی زندگی کو ایک نئی راہ پر ڈال لیا تھا، اور اب وہ بھی اپنی خوشحال زندگی میں مصروف تھی۔ اور ان سب کو خوش دیکھتے ہوئے شائستہ بھی شدید خوش تھی۔ دکھوں کا موسم کہیں دور جا چکا تھا، اور اب خوشیوں نے ہر کسی کے دل کے دروازے پر دستک دینی تھی۔